स्पेन के शहर बार्सिलोना की जामे मस्जिद सूफिया में सजादा नशीन जानशीन हज़रत अमीर मिल्लत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन जमाती ने मस्जिद सूफिया बार्सिलोना में जमात जुमा का खुतबा फरमाया। पीर साहब का जमात जुमा का खुतबा सुनने के लिए बार्सिलोना की गिरदनवा से मुरीदैन और दूसरे लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत फरमाई। पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने अपने खुतबा में फरमाया कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ही हमारी ज़िंदगी का असल मकसद होना चाहिए और इसी में ही हमारी भलाई है। इन्होंने ज़ोर देते हुए फरमाया कि आप दुनिया के जिस भी मुल्क में रहें वहाँ की कानून की पासदारी करें। आप पाकिस्तान और दीन इस्लाम के सफ़ीर हैं। खुतबा के आखिर में दरूद अस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती ने पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए खसूसी दुआ फरमाई। मस्जिद में पहुंचाते हैं या किसी न किसी को जरूर देते हैं, लेकिन हर बंदा ये कोशिश करता है। इसी तरह रबीउल अव्वल का जो महीना आता है ये हम ऐसे सेलिब्रेट करके तो उसको ख़त्म कर देते हैं और ये समझते हैं कि हमने अपने नबी की विलादत का हक अदा कर दिया। असल बात ये नहीं, असल मसला ये है कि हमने आज तक इस चीज़ को समझा ही नहीं, इसकी रूह को पाने की कोशिश नहीं की कि रबीउल अव्वल का असल मैसेज क्या है, पैगाम क्या है और अल्लाह और उसके रसूल चाहते क्या है आपसे। इस हवाले से मैंने एक बार जो मैसेज दिया आप तक भी वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रबीउल अव्वल का जब महीना आता है तो ये तजदीद मोहब्बत का महीना हो कि आप देखें अपने नबी से जो आपकी मोहब्बत है, जो इश्क है, जो प्यार है। जहां पिछले साल था इस साल भी वही अगर खड़े आप तो समझ लें आपने कुछ गेन नहीं किया, कुछ हासिल नहीं किया। और अगर उसमें कुछ इजाफा है आपकी मोहब्बतों में, आपके इश्क में अपने नबी से, तो समझ लें आपने कुछ ना कुछ हासिल कर लिया। इसी तरह तजदीद बैत का यह महीना है। बैत जो मुरीद होते हैं, बैत करते हैं, आजकल तो घर सेल लगी हुई है ना, हर दूसरा बंदा उसके पीर बना हुआ है और यानी जो पीरी की सिफात है वो हो या ना हो, लेकिन हर बंदा पीर बना हुआ है। कौम भी हमारी आपको पता ही ऐसे कौम की सूरत हाल है। तो असल जो इसकी बैत की असल है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही बात है। मिसाल के तौर पे कोई मेरे हाथ पे अगर किसी ने बात की है तो मेरी बात है पीर नूर हुसैन शाह साहब से, उनकी बात है पीर जमात अली शाह साहब से, उनकी बात है पीर बाबा फकीर मोहम्मद से। उनके ऊपर चले जाए तो हजरत मुजद्दिद पाक सिलसिला चलते चलते वहां तक पहुंचता है। आगे ख्वाजा बहाउद्दीन बुखारी, आगे चले जाए सलमान, हर इंसान पर। लेकिन जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये बड़ा हमा हमी का दौर है और आप देखें ना अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आए हुए, घर बार छोड़ा हुआ है, बीवी बच्चे छोड़े हैं, बहन भाई रिश्तेदार अजीज अकरबा सबको छोड़ के आप यहाँ आए हुए हैं। इस चीज के लिए, रोजी के लिए, रिज़्क़ के लिए और पैसों के लिए, दौलत के लिए, और जिंदगी का एक घड़ी का पता नहीं। यानी जो आप दौलत कमाने के पीछे लगे हुए हैं, इस दौलत ने आपको अपने रब से गाफिल कर दिया, अपने नबी से गाफिल कर दिया, अपने आका से गाफिल कर दिया। और हम जिंदगी का एक घड़ी का पता नहीं। पहले अंबिया गुजरे हैं, 9 साल उम्रें हुई हैं, तो जब इज़राइल आए तो जनाब आपने कोई माल कोठी को ये कहा कि भाई तेरी इंतजार में ये सारा वक्त गुजर गया। आज हमें जनाब ये होता है कि फलां की कोठी जो है अच्छी है, मेरी कोठी उससे बड़ी होनी चाहिए, फलां के पास ये गाड़ी है, मेरी गाड़ी उससे बड़ी होनी चाहिए। तो ये हमने एक जिंदगी को इस दौड़ में लगा दिया है, इस दर्द में लगा दिया है
اور ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے چاہتے کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ ہم جب اس طرف توجہ کریں گے، مجھے ابھی بھائی شہزاد صاحب نے کل ایک میسج بھیجا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ناقص حوالے سے بھی آپ نے گفتگو کر لیا ہے۔ آج ہمارے چونکہ وہ کونسلیٹ صاحب تھے، انہوں نے آنا تھا لیکن ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، اس وجہ سے اس حوالے سے انہوں نے گفتگو آپ کے سامنے کر دی تھی کہ یہاں کوئی واقعہ ہوا ہے 2-3 دن پہلے، کوئی عربی میں لکھا ہوا تھا السلام علیکم یا مدینۃ الامن، یعنی اے امن کے شہر کا۔ السلام علیکم تو ویسے بھی چونکہ اسلام کی ایک جیسے ہم کسی سے سلام دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی سلامتی ہو۔ تو اس کے حوالے سے مجھے زیادہ تفصیل کا تو نہیں پتا، لیکن جیسے انہوں نے بتایا امام کے حوالے سے ہمارے کچھ نوجوانوں نے کوشش کی کہ جا کے سیمنٹ لگا کے اس کو بند کرنے کی، یا کچھ نوجوانوں نے یہ کوشش کی کہ اس کو کاٹنے کی۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہاں اسلام کے بھی سفیر ہیں، دین کے بھی سفیر ہیں، اپنے نبی کے بھی سفیر ہیں، اور اپنے ملک کے بھی سفیر ہیں۔ یعنی آپ اس ملک میں آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو نہ کہہ سکتے آپ اسلام لے گئے ہیں۔ اسلام کی سفارت آپ نے کرنی ہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین جو ہے وہ امن کا دین ہے، ہمارا دین جو ہے وہ امن کا دین ہے، اور اسلام میں کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ پیغام اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب بندہ خود اس پہ عمل کرے اور دوسروں کو بھی آپ یہ ایسا پیغام دے کہ تاکہ وہ بھی آپ کو دیکھ کے یہ سمجھے کہ واقعی بھائی یہ بندہ مسلمان ہے۔ اور اگر ہسٹری میں وقت نہیں ہے، ہسٹری اگر بیان کروں تو کئی لوگ ایسے تھے جن کو صرف لوگ دیکھ کے مسلمان ہو جاتے، ان کے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے۔ یہ جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اسپین، یہاں آپ کو پتہ ہے طارق بن زیاد جو ہے وہ آئے تھے، لمبی ہسٹری، لمبی بات ہے، کشتیاں جلا دی تھی، پتہ ہے نا آپ کو کشتیاں۔ تو سب سے پہلے یورپ میں جو اسلام داخل ہوا ہے وہ یہاں سے داخل ہوا، لیکن یہاں کے لوگوں نے اگر اسلام قبول کیا تو ان کے کردار کو دیکھ کے اسلام قبول کیا۔ جو کردار ہم یہاں پیش کر رہے ہیں یہ ہمارا اسلام کا کردار نہیں ہے، یہ دین کا کردار نہیں ہے، ہمارے نبی کا یہ کردار نہیں ہے، حضور کی سنت نہیں ہے۔ یہ آپ نے ایسا کردار پیش کرنا ہے، ایسی اپنی ان کے سامنے تصویر پیش کرنی ہے اسلام کی بھی، اور جناب اپنا دین کی بھی، اور اپنے ملک کی بھی، کیونکہ آپ پاکستان کے بھی سفیر ہیں یہاں، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہاں کے لوگ یہ سمجھیں کہ یار یہ پھر وہ ہوتا کیا ہے، دوسرے لوگ پیچھے سے اگالیاں دیتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کا بندہ ہے، ان کا یہ باشندہ ہے۔ تو ذات گرامی قدر مقصد یہ عرض کرنے کا کہ جب آپ حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، حضور کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ عزیز آپ کی زندگی سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور دوسرے بندے دیکھ کے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ صحیح سیرت پر چل رہے ہوں تو وہ آپ کو دیکھ کے، ابھی پچھلے دنوں میں ڈنمارک میں گیا ہوا تھا، وہاں ایک بیوی نے بتایا کہ میری داخلی سلسلہ ہے، اس نے بتایا کہ میرے دائیں بائیں کے بعد جناب وہ ڈینش گوڑیاں تھی، جب انہوں نے میرے کردار کو، میرے اخلاق کو، اور ان کے ساتھ جو اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ اس کو جب دیکھا نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھاؤ، ہم بھی اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ صبح اٹھی تو دیکھ لیا کہ اس کا خامد جو ہے وہ پہلے ہی کچھ انتظامات کر رہا ہے، پیش ہے۔ اس نے بلایا، اس نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا، تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بھی اسی چیز کی تیاری کر رہا ہوں جس کا تو نے رات کو خواب میں دیکھا ہے، اور تو نے مجھے کہا کہ میں نے صبح میلاد کرنا ہے، جب تو نے کلمہ پڑھ لیا تیرے بعد میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور میں نے بھی یہ نیت کی کہ میں نے بھی صبح میلاد کرنا ہے۔ تو یہ حضور کی سیرت اور حضور کی سنت، جب حضور اس کو دیکھیں آپ تو ہر بندہ جو ہے جو غیر مسلم ہے اس کا بھی اللہ اکبر ہے۔ ایک شخص جو ہے مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتا ہے، ایک عورت جو ہے وہ سید دادی اس کی بیٹی اس کے ساتھ
اور وہ علاقے میں قید پڑ گیا. قید کی وجہ سے وہ شہر کی طرف جو ہے وہ نکلی. جب شہر میں پہنچی تو کوئی بندہ بھاگ. اب صبح ہوئی نا تو اس نے دیکھے شکے وہیں بڑا اہتمام کیا, آگے پیچھے جناب لوگوں کو اطلاع کی, دنیا جمع ہو گئی. اب وہ جو مسلمان تھا وہ دیکھتا ہے کہ یعنی یہ کیا کہتے ہیں قیامت برپا ہے اور حساب و کتاب ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ جنت میں وہ بھی گیا ہے اور ایک محل جو ہے اس پہ اس مجوسی کا نام لکھا ہوا ہے. اور یہ جا کے نا آگے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو حضور سے ملاقات ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ ہاں, وہ کہتا ہے جی کہ میں بھی مسلمان ہوں, میں آپ کا امتی ہوں, آپ کا غلام ہوں. تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم میرا امتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا, میری بیٹی آئی, میری اولاد آئی اور تو نے اس سے یہ مانگا اس کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اب یہ جناب اس نے صبح ہوئی تو رو رہا ہے اور جناب اپنا تلاش کر رہا ہے. وہ سیدادی کہاں گئی, وہ بچیاں ان کی کہاں گئی. تلاش کرتے کرتے جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس نے اپنے گھر میں بڑا اہتمام کیا ہوا ہے. اب یہ کہتا ہے آخر بات میں تجھے جو مانگتا ہے لے لے مجھ سے بات, ان کو مجھے واپس دے دے. اس نے کہا کہ اسی نبی کا میں نے بھی رات کو کلمہ پڑھ لیا, جو انہوں نے دیکھا میں نے بھی دیکھ لیا, جو تم نے دیکھا میں نے بھی وہ دیکھ لیا. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. ذلت اور رسوائی سے اگر بچنا چاہتے ہو سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ. میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ. حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری اولاد کی محبت سکھاؤ, میری اولاد کی محبت سکھاؤ. تیسرا حضور نے فرمایا کہ قرآن کی محبت سکھاؤ. جب قرآن کی محبت ہوگی تمہارے دل میں قرآن کو, آج تو عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ گھروں میں قرآن ہے لیکن ہمیں توفیق ہی نہیں ہے کہ قرآن کھول کو دیکھ لیں, اس کو پڑھ لیں. اور اسی طریقے کا مسجدوں میں قرآن پڑھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں توفیق ہی نہیں ہے کہ اتنا ٹائم کسی کے پاس ہو کہ کھول کے اس کو دیکھ لیں یا پڑھ لیں. اس لیے یہ چیزیں وہ ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ جب قرآن آپ پڑھیں گے, حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے جو ہے وہ کلام ہوں, اللہ سے کلام ہوں, وہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں, قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. تو ذات کرام قدر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آپ اپنی زندگیوں میں یہ ربیع الاول کے مہینے میں دیکھیں آپ کی زندگی میں, جو کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں کاروباری سلسلے میں اور کام کاج کے سلسلے میں, زندگی کا گھڑی کا پتہ نہیں ہے اور آپ نے رات دن صرف کیا ہوا ہے. صرف جناب کوئی آپ کو دین کا پتہ نہیں ہے, کوئی جناب یہ نہیں کہ نماز آئی چلے گی جناب, کب نماز آئی کب چلے گی جناب. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب ہونا ہے, ہر چیز کے بارے میں پوچھا جانا ہے, ہر چیز کے بارے میں. یا رسول اللہ میں کماتا ہوں لیکن میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے, گھر میں کوئی بنا حالات اچھے نہیں. حضور نے فرمایا گھر میں نماز کا, وہ بات ابھی وہی ہے, میں ایک دوسری بات آ گئی وہ آپ کو بتا کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا گھر میں نماز کا اہتمام کیا. اس نے کی یا رسول اللہ میں نماز کا اہتمام کرتا ہوں, سارے نماز پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ پھر تمہارے گھر سے, تمہارے گھر کے باہر سے کوئی بندہ بے نمازی جو ہے وہ گزرتا ہے, تمہارے گھر کے باہر سے کوئی بے نمازی گزرتا ہے جس کی دوست تمہارے گھر میں آ جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اپنی دیواریں اونچی کر لو, اپنی دیواریں اونچی کر لو. اسے جا کے اپنی دیواریں اونچی کی, واقعی اس کے گھر میں خیر و برکت شروع ہو گئی, خیر و برکت ہے شروع ہو گئی. اب جو پہلا بندہ آیا تھا نا ان کے پاس, کچھ دنوں کے بعد پھر آیا. حضور نے پوچھا ہاں بھائی تو آج کیا بنا تیرا؟ عرض کی یا رسول اللہ کا بڑا فضل ہے, میں کماتا اتنا ہی ہوں لیکن اب اس میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ میں ہفتہ بھی پورا گزر جاتا ہے, میرے پاس پیسے بچ جاتے ہیں, میں پھر اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے کام آ جاتا ہوں, کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کو دے دیتا ہوں. دوسرا بندہ ہے, اس سے پوچھا, اس نے عرض کی یا رسول اللہ کا بڑا فضل ہے,
کماتا تو اتنا ہی ہوں لیکن اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ میرے اپنے سارے معاملات بھی پورے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر پیسے بچ جاتے ہیں۔ میرے دوستوں میں اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو میں دوستوں کے کام آ جاتا ہوں۔ تیسرا بندہ جب آیا نا جس کو حضور نے کیا فرمایا تھا، وضو سے رہا کر، کیا فرمایا تھا، شیطان وضو کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو تفصیل میری جان بس ایک بات کر کے بس ہے، تو حضور نے پوچھا کہا کہ تیرے دشمن کتنے؟ شیطان۔ اس نے آپ کو پتا ہے آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ پتا نہیں کہ تو آپ کو، تو اس نے عرض کی کہ 15۔ کتنے؟ 15۔ سب سے پہلے تو اس نے حضور کا ذکر کیا، دوسرے نمبر پہ جس کا ذکر کیا اس نے کہا کہ دوسرے نمبر پہ وہ شخص ہے جو ہر وقت وضو کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ جب وضو کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر اس کے لیے فرما دیتے ہیں، وہ فرشتہ اس کے ساتھ مقرر رہتا ہے۔ جب رات کو بھی وہ سوتا ہے ایک بات تو فرشتہ اس کے ساتھ ہے۔ حضور بات ہے کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے دل پہ آ کے چمٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضور بات ہے کہ اس کی ناک کے ساتھ چمٹ کے، شیطان جو ہے ناک کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پوچھا بھائی کیوں؟ اس نے کہا کہ میں اس انتظار میں ہوتا ہوں کہ کب اس کی سانس بند ہونے لگے تو میں اس کو جو ہے نا دین سے دور کر پاؤں اور اس کا ایمان جو ہے وہ ضائع کر سکوں۔ حضور نے بنا کے چمٹ کے ساتھ پڑھے۔ تیسرا جب بندہ آیا تو حضور نے پوچھا تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کا بڑا فضل ہے، میں کماتا اتنا ہی ہوں لیکن اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ میں گھر والوں کو سارے معاملات پورے ہو جاتے ہیں، میرے پاس پیسے بچ جاتے ہیں، میں دوستوں کے کام آ جاتا ہوں، میرے پاس پھر پیسے بچ جاتے ہیں تو میں اپنے رشتے داروں کے کام آ جاتا ہوں، ان میں کسی کو ضرورت ہوتی ہے ان کو دے دیتا ہوں، میرے پاس پھر پیسے بچ جاتے ہیں میرے پاس پھر۔ اب حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنے ملفوظات میں آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ وضو سے رہتا ہے اس کی نماز ہے، اس کی نماز ہے، کیونکہ جب وضو سے ہوگا تو اس کو پتا ہے کہ بھائی وضو تو ہے میرا، یار فرض پڑھنے ہی سفر میں آدھو فرض پڑھنے ہی جناب، وہ فوراً جناب جیسے بھی ہوگا اہتمام کر کے وہ کپڑا بچھا لے گا کچھ کر لے گا، جناب فوراً نماز کا ٹائم ہوگا نماز اپنی ادا کر لے گا، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ عزیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عاجزی پائی جاتی ہے اور رب تعالیٰ کو عاجزی سب سے زیادہ پسند ہے، عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس وجہ سے نماز جو ہے، کیونکہ نماز وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 700 سے زیادہ مقامات پر ارشاد فرمایا، اور ایک مقام پر تو یہاں تک اللہ نے فرما دیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور اللہ سے شرک نہ کرو، مشرک نہ بنو۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا کا ارشاد گرامی حضور نے فرما دیا کہ مَن تَرَکَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ کَفَرَ، جو شخص عمدن جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے بس وہ کفر کرتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ جو تیسرا شخص تھا اس نے کیا کی کہ رسول اللہ اب بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں رزق کی کمی ہو، رزق کی جب تمہارے رزق میں خیر و برکت نہ ہوگی تو 3 عمل آپ کو میں نے الگ بتا دیے نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ زیادہ کرنا چاہے تو سورۃ الواقعہ جو ہے وہ اگر آپ پڑھ لیں سورۃ الواقعہ تو آپ کو رزق کی کمی نہیں آئے، وہ بڑی صورت ہے، اس سے چھوٹی آ جائے۔ اگر سورہ کوثر جو ہے انا آتینا، یہ تمہارے کو آتی ہے، انا آتینا کل کوثر، یہ سورہ کوثر جو ہے یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر جہاں آپ مال رکھتے ہیں پیسے رکھتے ہیں تو 7 مرتبہ پڑھ کے اس میں پیسے رکھیں، جب نکالیں تو 3 مرتبہ پڑھ لیں، جب رکھیں تو پھر 3 مرتبہ پڑھ لیں، پر میں پیسے ختم نہیں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی رزق میں گھر میں رزق میں کمی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے دروازے سے داخل ہونے کے بعد کیا کرو، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اگر گھر میں کوئی ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور فلاں جگہ پہ فلاں مقام پہ تیرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو نے کیا کہا تھا کہ میں مرتے مرتے بچا ہوں، فلاں بیماری تجھے ہوئی جناب، تو پھر تو نے کہا کہ میں تو اس بیماری سے مرتے مرتے بچا ہوں۔ اس نے کہا یہ سارے میری انڈیکیشن تھی۔ تو اس لیے زندگی کا پتہ نہیں ہے،
اور اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہو گیا تو ہمارے پلے کچھ نہ ہو، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، ہم صرف پیسے کے پیچھے لگے ہوئے ہو. اور وہ میرے والد صاحب فرمایا کرتے کہ بڑی نماز جنازے کی میری غیروں نے، بڑی نماز جنازے کی میری غیروں نے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. آپ جس اولاد کے لیے حرام حلال اکٹھا کر کے جناب جوڑ جوڑ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو بعد میں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ آ کے آپ کے نماز جنازہ میں بھی شریک ہو سکے. ایک عورت جو ہے اس کا جنازہ تھا، میں نے دیکھا اس کا بیٹا جو ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس کا بیٹا جو ہے وہ جنازے کے ساتھ آ رہے ہیں، اچانک اس کو پیشاب آیا، وہ گیا ادھر جا کے پیشاب کر کے ایسی وہ کٹ اوپر کر کے آ کے جنازے میں کھڑا ہو گیا. ماں جو ہے اس کا جنازہ ہے، آ کے جنازے میں کھڑا ہو گیا. اب یہ تو ہماری صورتحال ہے. ایک دفعہ قبرستان میں جانے کا اتفاق ہوا، ایک جوان کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب یہ میں کچھ پھول لایا ہوں اور یہ میرے والدین کو اشارے ثواب ذرا پڑھ کے کر دیں. پوچھا کہ بھائی کبھی پہلے بھی والدین کو کچھ پہنچایا ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 15-20 سال ہو گئے. بھائی کبھی پہلے بھی کوئی؟ اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے بتایا ہی نہیں اشارے ثواب کیا ہوتا ہے. اب یہ ہماری والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم اولاد کو ہر چیز بتاتے ہیں، یہاں تک بتاتے ہیں کہ جوتے کے تسمے کیسے باندھنے ہیں، کھانا کس طرح سے کھانا ہے، ہر چیز بتاتے ہیں. لیکن اگر بتاتے ہیں تو دین کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے، اسلام کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے. بچہ جو ہے وہ آپ کیا ہے، آپ نے اپنے بچے کی تربیت جو ہے وہ اس طریقے سے کرنی ہے کہ جب وہ بڑا ہو تو اس کو پتا ہو کہ اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کیا ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ. جب اس کے دل میں میری محبت آ جائے گی، حضور نے فرمایا میری اولاد کی محبت سکھاؤ. جب یہ محبت آ جائے گی، تیسرا حضور نے فرمایا قرآن کی محبت سکھاؤ. جب یہ تین محبتیں اس کے دل میں جمع ہو جائے گی، وہ زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گا. اللہ کے کرام قدر اللہ تعالیٰ میرا آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور یہ نیت یاد کر کے اٹھے کہ اگر آپ اللہ سے دلی دل میں آپ نے ارادہ کر کے توفیق مانگی ہے، توفیق اللہ نے عطا فرمانی ہے. جب ہم ایک قدم اللہ کی طرف، اللہ طرف مانتا ہے کہ بندہ میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو میں اس کی یہ ایک بڑی طرف بڑھتا ہے تو اللہ طرف مانتے میں اس طرف ایک قدم بڑھتا ہوں. اگر وہ ایک قدم بڑھتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں. حضور مانتا ہے جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ 10 گنا معاف فرماتے ہیں، 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی نظر اس بندے پر 10 مرتبہ ہوتی ہے. آج آپ نے یہ نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، لیکن آپ کچھ نہ کچھ یہاں سے آج لے کے جائیں گے مسجد سے. کوئی نیت کرنی ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو نماز کی نیت کر لیں. یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، میں پڑھنا چاہتا ہوں. یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما، میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں. یا اللہ اس بار مجھے توفیق عطا فرما. نماز کے اگر توفیق ہے تو مجھے توفیق عطا فرما، میں تیرے نبی پر اور اپنے آقا پر درود جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں. یا اللہ مجھے اتنی توفیق عطا فرما دے. توفیق اللہ نے دینی ہے، نیت آپ نے کرنی ہے. آج نیت کر کے اٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.